मामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज का मौजू फ़ज़ाइल अय्यामुल ज़िलहज जी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हज एक अजीम सआदत है जो खुशनसीब इंसान की हिस्से में आती है। अगर आपको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया, अच्छी सेहत है, तो बिला ताख़ीर हज अदा करें। लेकिन नाज़रीन, पिछले साल की तरह इस साल भी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है। यानी कि पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो है ये सआदत हर एक के नसीब में नहीं है। तो इस महीने की जो फ़जीलत है वो तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें उससे नवाजा है। उस फ़जीलत का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ज़्यादा किस तरह की इबादतें करें जो अल्लाह ताला को हम मना सकें, तो इसमें मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिज़वाना बाजी, हमेशा की तरह बड़ा ही खूबसूरत मौजू है और मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि हज के महीने को हुर्मत वाला महीना क्यों कहा जाता है? बहुत शुक्रिया शमामा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शमामा, सूरह तौबा जो कुरान पाक की बड़ी ख़ूबसूरत सूरह मुबारक है और जिसमें अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल को अलहदा से कर बयान किया, उसकी आयत नंबर 36 की तिलावत की शर्फ हासिल किया अभी मैंने। इसमें अल्लाह ताला साल के 4 हुर्मत वाले, मोहतरम, इज़्ज़त वाले, अजीम महीनों का ज़िक्र फरमा रहे हैं। सही। हमारे तमाम नाज़रीन, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर फरमाया कि इस्लाम जो है ना शमामा, ये फ़जीलत का कायल है। जैसे बाज़ लोगों पर फ़जीलत हासिल है। ज़ाहिरी बात है कि एक आलिम को एक आम फ़र्द पर, एक जाहिद को आम फ़र्द पर, एक जूदो सखा करने वाले शख्स को एक आम शख्स पर, एक जो है एक ऐसा इंसान कि जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में वक्फ़ कर दे, उसकी अहमियत दूसरे लोगों पर, सहाबा कराम की औलिया पर और सहाबा कराम पर अंबिया की फजीलत और अंबिया पर खातमुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। यानी ये तो अफराद की एक दूसरे पर फजीलत है। इसी तरह से दिनों की एक दूसरे पर फजीलत की बात अगर हम करें तो वैसे तो हर दिन ही अल्लाह ताला का दिन है, बेशक, लेकिन अगर पीर वाले दिन की बात करें तो पीर वाला दिन दूसरे दिनों से मोहतरम, जुमे का दिन उससे भी ज़्यादा मोहतरम। यही जुमा अगर रमज़ानुल मुबारक में आ जाए तो वो सब जुमों से मोहतरम हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हर महीना मोहतरम है जी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने की जो हुर्मत है, जो कदर है, जो उसकी मंजिलत है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, वो दूसरे महीनों को हासिल नहीं है। इसी तरह से अगर हम जैसे इस आयत मुबारका में भी शमामा हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए हैं, गिनती के 12 महीने हैं, लेकिन इन 12 महीनों में 4 महीनों को अल्लाह ताला ने बड़ी ख़ास कदर व मंजिलत अता की है। और अगर हम तफसील में देखें कि इन 4 महीनों की कदर व मंजिलत की वजह क्या है, तो हमें पता चलता है कि ये चारों महीने ज़ियारत काबातुल्लाह से मुंसलिक हैं। सुभान अल्लाह। इसका ताल्लुक अल्लाह ताला के घर में हाज़िरी की वजह से है, क्योंकि इन पहले जो 3 कंसेक्यूटिव महीने आते हैं, इन 3 महीनों में किस वजह से इनको मोहतरम और मुकर्रम करार दिया गया? इस वजह से कि इन 3 महीनों में लोग एक महीने में
حج کی طرف، یعنی ایک حج سے پہلے کا مہینہ ہے، اس کو کیوں محترم قرار دیا کہ لوگ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج سے ایک مہینہ پہلے آپ ہر طرح کی جنگ و جدل اور یہ سب کچھ بند کر دو. صحیح. ہم اگر پرانے وقتوں کی بات کریں تو ان وقتوں میں لوگ قبیلوں میں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں بٹے ہوئے تھے. تو ہر وقت کسی نہ کسی وجہ سے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے حج سے پہلے کے ایک مہینے کو محترم قرار دے کر کہا کہ اس مہینے میں آپ کو لڑائی جھگڑے سے، نہ چاکیوں نہ اتفاقیوں سے رک جانا ہے. اچھا. تاکہ آپ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے ملک کی اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر فوکس کر سکو کہ اب وہ وقت ہے کہ جس وقت میں میں نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا ہے اور ان کے گھر کی زیارت کا قصد کرنا ہے. تو جب آپ ان سب ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک تو آپ کی سوچ کو فارغ کیا گیا. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جب شمامہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو راستے بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. ایون کیا آج کل کے دنوں میں بھی اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ملکوں کی آپس میں لڑائی ہو، ظاہری بات ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، اچھا نہیں ہے. بالکل. تو آج بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر اس طرح کی لڑائی جھگڑا شروع ہو تو ان علاقوں میں سفری سہولیات، ہوائی سفر کی سہولیت، ان سب کو ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ خطرناک ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ سے پہلے کا جو مہینہ ہے ذی القعدہ، اس میں لڑائی جھگڑے سے منع کر دیا تاکہ امن و سکون ہو جائے اور لوگ جو ہے امن کی حالت میں اپنی جان اور مال کے کھو جانے کے خوف اور ڈر کے بغیر جو ہے اللہ کے گھر کا راستہ پکڑ سکیں. پھر ذوالحجہ جو ہے obviously کہ یہ حج کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناظرین حاضری کا مہینہ ہے، حضوری کا مہینہ ہے کہ آپ دنیا سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر کے صرف اور صرف اللہ والے ہو جائیں. تو ذوالحجہ کو بھی اسی لیے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، اور ذوالحجہ کے بعد کا جو مہینہ یعنی کہ محرم کا مہینہ، اس کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا تاکہ وہ لوگ جو حج کے لیے سفر کر کے گئے تھے اب وہ بخیر و عافیت اس سفر سے واپس اپنے اپنے گھروں کو بھی لوٹ جائیں. اور پھر چوتھا مہینہ جو ہے وہ کچھ وقفے کے بعد، یہ 3 کنزیکٹو مسلسل مہینے ہیں جن کو حج کی وجہ سے حرمت والا قرار دیا گیا، اور اس کے بعد رجب والا کہ رجب کے مہینے کو بھی حرمت کا والا مہینہ قرار دیا گیا. اور اگین یقیناً اس رجب کے مہینے میں ناظرین معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور اس کا اپنا مقام ہے. حج کے مہینے میں جو مقام دیگر واقعات ہیں ہسٹوریکلی بھی، اس کا ظاہری بات ہے کہ اپنا مقام ہے، اپنی اس کی قدر و منزلت ہے اسلامی تعلیمات میں. اسی طرح سے محرم کا جو مہینہ ہے سانحہ کربلا کی وجہ سے یقیناً اس مہینے کی اپنی قدر و منزلت ہے، لیکن یہ خاص طور پر جو اٹیچڈ ہیں وہ حج کی حرمت کے لیے ہیں. اور پھر رجب کا مہینہ جو ہے، رجب کے مہینے کو حرمت والا قرار دینے کی جو ہمارے تمام علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگین یہ وجہ ہے کہ حج کے لیے تو لوگ آتے ہیں لیکن عمرہ جو ہے وہ لوگ جو حج کی سعادت کسی بھی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے، یا پھر وہ لوگ جو بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہے تھے حج پہ نہیں پہنچ سکے ہیں، تو ان کے لیے رجب کے مہینے کو عمرہ کے لیے اگین حرمت والا قرار دے دیا گیا تاکہ وہ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا سفر بھی کر سکیں اور عبادات پر توجہ دے سکیں، اور اللہ کے گھر کی جو حضوری ہے ان کی، اس میں وہ بغیر کسی فکر کے
بغیر کسی اور سوچ کے یا پریشانی کے یا ڈر اور خوف کے وہ متوجہ ہو سکیں بے شک اللہ کے گھر کی طرف. بالکل. اور کتنی خوبصورت اس میں دیکھیے فلسفی ہے کہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ باقی معاملات کو آپ فارغ کر دیں, آپ کمپلیٹلی فوکس کر سکیں عبادت کو, اور اس لمحے کو انجوائے کر سکیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے حاضر ہونے جا رہے ہیں. اس وقت کو جو ہے آپ اچھے سے تیاری اس کی پریپیئر کر لیں. یہی بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم میٹنگ کے لیے جاتے ہیں رضوانہ باجی کسی سے اور بہت ہی کوئی خاص ہو تو ہم اس کی کیسے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا سارا دھیان توجہ ہر طرف سے ہٹ جاتی ہے. اگر ہمیں آج دعوت آ جائے ہماری کوئین کی طرف سے تو ہم کس طرح سے تیاری کریں گے, ہماری ساری توجہ ہے ہماری مطلب ہمارے کپڑے کیا ہوں گے, ہم کس طرح سے دکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی شان میں جب ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے خوبصورت موقع اور اتنا مطلب اس مہینے میں اتنی فضیلت دے دی کہ ہم اس میں اس کی تیاری اور اپنے دھیان کو اگر ادھر ڈال دیں تو وہ بھی عبادت ہے. بالکل. شمامہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بے شک. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک نعت کا شعر بھی ہے نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری جو ہے اس کا تعلق آپ کی دولت سے نہیں ہے. بے شک. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنے گھر میں ناظرین انوائٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انویٹیشن کے بعد بغیر تو کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا ہے نا. تو یہ ناظرین جو مہینے ہیں ان کو یا اور جو اسلام کے اسی طرح کی خوبصورت نشانیاں بھی شمامہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ان کو ہم شاعر اسلامی کے نام سے بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی قدر و منزلت, ان کی عزت, ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناظرین بہت زیادہ ہے. اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیے ہر وقت جو ہے دن کا شمامہ وہ اہم بھی ہے, محترم بھی ہے. لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو سبحان اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی, مفہوم بتا رہی ہوں, فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور شوق سے نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ جب اللہ کی طرف بلاوا آ گیا تو دنیا کے ہر تعلق کو, ہر مصروفیت کو, ہر کنیکٹیویٹی جو ہے اس کو علیحدہ سے کر دیا اور بالکل رخ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے میری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا. اور جیسے نماز ہے, نماز کو ناظرین ہم کہتے ہیں نا کہ نماز شاعر اسلامی ہے. روزہ جو ہے شمامہ, روزے کو بھی ہم شاعر اسلامی کہتے ہیں. کتنے ذوق اور شوق سے اور کس قدر محبت سے اہل ایمان رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا شمامہ کہ جو لوگ نماز کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ان کا دل ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں بے چین رہتا ہے, معلق رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو تو ہم وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. جو کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کی ہوتی ہے نماز میں, اس کو انجوائے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ اس لذت کا, اس احساس قربت کا جو ہے وہ دوبارہ. تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی شاعر جو ہیں نا یا اسلام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلرز ہیں, اسلام کی علامات ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور جیسے پردہ کرنا ہے یا دیگر ہمارے اسلامی شاعر ہیں, یہ ہمارے اسلام کے, ہمارے دین کی خوبصورت نشانیاں ہیں اور جن کو ہم نے بہت محبت سے, ادب احترام سے نام لینا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے. دیکھیے کہ اگر کوئی یہ کہ اسکارف ہے تو نعوذ باللہ کو یہ سوچے کہ کیا مصیبت ہے, میں
मुश्किल में ही पड़ गई हूँ, मुसीबत ही पड़ गई है, मेरी जान क्यों नहीं छूटती है, या नमाज का नाउज बिल्ला कोई ये कहे कि ओ अभी तो पढ़ी थी फिर वक्त आ गया है, या कोई हज का कहे कि नाउज बिल्ला कौन जाए, इतनी सफर, इतना पैसा लग जाता है, या रोजे का इसी तरह से कि और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा होता है, मैं किस मुश्किल में फंस गई। तो ये जो है गुनाह की बातें हैं। तो इसी तरह से जो हज का महीना है जी, हज का महीना शमामा अल्लाह ताला के दीन की निशानियों में से एक निशानी है, इसीलिए इसको शायर अल्लाह का में शुमार किया गया है। हुर्मत वाला महीना है, एक ऐसा महीना कि जिसमें नेकियों का सवाब पहले भी होता है, लेकिन इस महीने में नेकी का सवाब बहुत बढ़ जाता है। सही सही। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस महीने में तुम मेरे साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करो। तो इस वजह से हज का महीना जो है वो हुर्मत वाला, यानी कि इज्जत वाला, एहतराम वाला, ऊंचे मकाम वाला, सही, और हमारी मोहब्बत और हमारी तवज्जो का हकदार महीना है, और यही मतलब है हुर्मत वाला महीना होने का। बेशक। अच्छा रिज़ाना बाजी, अब हमें ज़रा थोड़ा सा बताइए कि फ़ज़ाइल क्या हैं इस हज के, इस महीने के फ़ज़ाइल क्या हैं, क्योंकि मतलब ये तो वाकई बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जब हमारी साहिब हैसियत होते हैं, हम जाना चाह रहे होते हैं, तो वाकई फिर एक मोमिन जो है वो कभी रुकता नहीं है, बाज नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि बस किसी तरह पहुंच जाए, हज की सादत हासिल हो जाए। लेकिन ये वाला जो मौका है इस साल भी अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं, पैंडेमिक भी है, सिचुएशन भी कुछ मुख्तलिफ है, तो फिर भी घर में रह के ख्वाहिश तो होती है, लेकिन इस फजीलत जो महीने की फजीलत है उसको हम घर में बैठ के किस तरह से उन इबादतों का और उनका किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी शमामा, ये सवाल आपका इंतहाई अहम है, और मैं अगर ये कहूँ कि आज के प्रोग्राम का और इन दिनों में जितने भी प्रोग्राम इस्लाम चैनल की तरफ से नाज़रीन हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे, उन सब प्रोग्रामों का हासिल यही है बेशक कि इस माह मुक़द्दस के फजीलत वाले दिनों से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, क्यों ये अहम है, ये समझना सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर मैं ये सवाल करूं अपने आप से और आप सब से कि इस वक्त हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हज का महीना आ रहा है शमामा जी, एक तरह से खुशी के नकारे बज रहे हैं बेशक कि वाह हज का महीना एक बार फिर से आ गया, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी कि हम एक बार फिर इस महीने की बरकतों से और इसके फ्यूज़ से फ़ायदा उठा सकें। इंसान के अंदर शमामा जहाँ खुशी की एक लहर उठती है और इंसान जो है उस खुशी में फूले नहीं समाता, वहीं पर हमारे नाज़रीन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जुदाई की एक ऐसी कसक है हम सबके दिलों में कि जो अंदर ही अंदर हमें बहुत ज़्यादा दुखी भी कर रही है। इसलिए कि नाज़रीन हमें अपने तमाम प्यारों से मिलने में खुशी होती है, उनको देखने का इश्तियाक होता है, उनके घर जाना चाह रहे होते हैं, वो बच्चे कहते हैं ना कि वी कांट वेट इट। तो इसी तरह से हम सब उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हमसे इंतजार नहीं हो पा रहा होता उन घड़ियों का कि अगर हमने हज का इरादा किया है। सही बात। तो या अल्लाह पाक कब वो लम्हे आएंगे कि आपका वो घर, खाना काबा का वो गुलाफ, वो मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाए। क्या बात है, इंतजार नहीं कर सकते। इंतजार बेशक। जहां उसकी बहुत ज्यादा रूहानी और ईमानी खुशी हो रही होती है, वहाँ एक तड़प भी होती है, मोहब्बत की तड़प, जुदाई की तड़प।
اور ملنے کی خواہش کی تڑپ وہ ہمیں اندر سے کچوکے دے رہی ہوتی ہے. تو آج کل کے دنوں میں ناظرین ہم یہاں اسلام چینل پر بیٹھ کر سب اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل کی بے چینیوں اور بے قراریوں کا کیا عالم ہوگا. آنکھیں کتنی اشک بار ہوں گی, کتنا جی چاہ رہا ہوگا, کتنا بڑی خواہش ہوگی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے, صحیح بات, ہم کیوں نہیں اس در پہ چلے گئے, نہیں پہنچ سکے. لیکن شمامہ اگر ہم اس لحاظ سے سوچیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے. اس سے بڑی دولت تو ناظرین کوئی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی نہیں ہو سکتی. اب ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں کچھ ایکسیسریز بھی ملی ہیں اور وہ ایکسیسریز ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ جو ہیں آپ ہر طرح کی طاقت, قدرت, اختیار کا مجموعہ ہیں. کیا بات, بے شک. کچھ بھی شمامہ جی, کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. بالکل. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. کی رضا سے ہے, بے شک بے شک بے شک. اگر اللہ نہ چاہے تو پینڈیمک کہاں ایگزسٹ کر سکتا ہے. صحیح, بے شک. تو یہ سب جو ہے ظاہر ہے معاملات دنیا کے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کر کے نہیں ہے. نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تقدیر پر, قدر پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ قدر یہی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس سال حج پر نہیں جانا. نہیں جانا. تو اس وجہ سے ہمیں اس پر مایوس نہیں ہونا. محبت میں تڑپنا وہ بھی عبادت ہے, عبادت ہے, لیکن مایوسی کفر ہے. تو محبت میں تڑپیں ضرور, لیکن مایوس نہ ہو, شکوہ کو نہ کریں کہ کیوں ہو گیا, ایسا کیوں, ہمارے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا, اسی سال ہم نے جانا تھا, اسی سال ایسے ہونا تھا. صحیح صحیح. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس چیز کا بہترین وقت ہے. بے شک. اللہ کی رضا اس میں تھی شمامہ جی کہ اس سال ہم جو باہر سے جانے والے ہیں ہم حج پر نہ جائیں. تو ہمیں اس کے اس فیصلے پر یقین کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے. بالکل. اچھا رضوانہ باجی, اس میں ایک اور بھی بات اگر ایسی کہ ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے کہ ہم اس پہ صبر بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں سے, ہماری انٹینشن اندر سے ہمیں جانتا ہے کہ ہماری خواہش تھی. تو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہے, کیا اس میں بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے, اور کیا پتا کہ ہمارے جانے سے زیادہ ثواب ہمیں اس پہ ہی مل رہا ہے. واقعی شمامہ آپ نے بالکل درست یہ بات کہی. ناظرین دیکھیے, آپ مثال لے لیجئے, مثال کیا, ہمارے پاس تو روشن تاریخ ہے نا. جی. ایک غزوہ میں شمامہ ناظرین, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لے کر آؤ کہ غزوہ کا وقت آیا ہے, تو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میری بہترین اس وقت دن ہے, اور وہ اپنے تجارتی قافلہ آیا تو اس کا آدھا سامان لے کے آئے, اور وہ لوگ تھے کہ جو نیکی اور بھلائی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے تھے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں تھا, لیکن ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے آئے. صحیح. تو وہ تھوڑا ہونے کے باوجود یا کم ہونے کے یا نہ ہونے کے باوجود وہ صحابی کہ جن کے پاس بہت کچھ تھا, اپنی نیت, اپنے اخلاص, اپنی تڑپ کی وجہ سے بہت آگے بڑھ گئے. تو اسی طرح سے ہم بہت سنتے ہیں اولیاء اللہ سے شمامہ, علماء کرام سے سنتے ہیں
کہ بعض اوقات پیچھے رہ جانے والے حج کے دنوں میں وہ لوگ کہ جو کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکے ان لوگوں سے اجر و ثواب میں جو آگے گئے ہوتے ہیں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی تڑپ، ان کی محبت، ان کی چاہ جو ہے اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ حج پہ گئے تو نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم بھی اس پروگرام میں ناظرین یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم جا تو نہیں پا رہے لیکن اپنی محبت میں، اپنے شوق میں، اپنی تڑپ میں، اپنی رب کی گھر میں حاضری میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ حج سے بھی زیادہ ثواب انشاءاللہ مل جائے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور کتنی موٹیویشنل بات ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ ایک تو اللہ کی رضا میں ہی راضی کیونکہ اللہ نے جو کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں کہ ہماری انٹینشن تو یہی ہے کہ ہم جا سکیں، اللہ تعالیٰ نے اسی میں اگر ہمارے لیے بہتری رکھی تو بے شک وہ نیتوں پہ دیتا ہے۔ اور یقیناً یہ نہیں ہوتا شمامہ کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں راضی ہے۔ وہ ایک صوفی شاعر کا بزرگ کا ہے نا، میں بہت بری ہوں شعر یاد رکھنے میں، تو وہ یہی کہتے، مفہوم اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ چ راضی تو میں سکھ نو چولہے ڈاواں۔ تو یعنی کہتے ہیں کہ اگر رب کو میری تڑپ منظور ہے تو میں اپنی خوشی کو آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ مجھے تو رب کی رضا چاہیے نا۔ کیا بات، یہ نہیں ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، بات یہ ہے کہ میرا پروردگار، میرا محبوب حقیقی، صحیح، وہ میرا پالن ہار، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ میرا مقصود اصلی، سبحان اللہ، وہ کیا چاہتا ہے میرے سے۔ کیا بات، بے شک، اصل بات یہ ہے، بے شک، اور مجھے وہی کرنا ہے، وہ نہیں جو میں چاہتی ہوں، یہی اسلام ہے۔ کیا بات، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گہری بات ہے، مطلب کہ واقعی اگر ہم اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں بے شک، تو کیا مطلب اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اور اس مہینے کو انجوائے کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو انجوائے کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس طرح سے سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے ہم اس کے گھر جا کے نہیں حج ادا کر سک رہے ہیں، لیکن اپنی نیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اس کے توکل کے ساتھ جو ہے اس کو کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے سارا جی جی، یقیناً شمامہ میں تھوڑی فکر مند ہو رہی ہوں بریک کے حوالے سے بھی، نہیں ابھی بریک، ابھی ہمارے پاس ابھی 5 منٹس ہیں جی۔ جو یہ دن ہیں شمامہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ کی اس میں رضا ہے کہ اس سال ہم اس پاک سرزمین پر حاضری نہ دیں، الحمدللہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے جو شمامہ گنے ہوئے دن ہیں، خاص طور پر جو ایام الحج ہیں، اور حرمت والے مہینے میں تو ہم ابھی بھی ہیں نا، اگر یہ حج کھلا ہوتا تو ہم لوگ تیار ہوتے، جا رہے ہوتے، لبیک کے ترانے گھروں میں اور ہر زبان پر جاری ہوتے، تو اب ہم نہیں جا رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے، ایک تو یہ کہ اپنی اس تڑپ کو، وہ کسک جو ہے ہماری جدائی کی، اس کو ہم سود کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان دنوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے دیکھیں اگین ہمیں اس مہینے کے بیسک کنسپٹ کی طرف لوٹنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، ہم نے یہ سیکھا اور پڑھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان دنوں میں آپس میں محبت، اتفاق اور یگانگی سے رہنا ہے، اختلاف رائے کی بات نہیں کرنی، لڑائی کی بات نہیں کرنی، غصے کی بات نہیں کرنی، بلکہ احترام باہمی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات کرنی ہے۔ تو اس حرمت والے مہینے کا قدر کرنے کے لیے ہمیں انہی چیزوں کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال کریں۔ آج وہ وقت نہیں ہے کہ لوگ وہ
तीर कमान और तरकश लेकर जाएंगे और तीर खींच रहे होंगे या वो तलवारों से लहरा रहे होंगे और लड़ रहे होंगे। आजकल तो ज़बान जो है वो वैसे भी कहते हैं ना कि ज़बान का घाव जो है वो तलवार से भी गहरा होता है। तो हम लोगों को आपस में मोहब्बत और सलूक में इजाफा करना है। कोई भी ऐसी बात ना करें कि जो किसी को अजियत दे सके, ना ज़बान से, ना अपने अफ़आल से, ना अपने इशारों कनायों या बॉडी लैंग्वेज से। यानी पहला असूल ये है कि हम हुर्मत वाले महीने में हैं। इस वक्त जुल्हज्जा शुरू नहीं हुआ, लेकिन जुल्हज्जा से जो कादा का महीना है वो भी हुर्मत वाला महीना है। तो हमें आज भी इस हुर्मत वाले महीने की हुर्मत का ख्याल करना है, मोहब्बत, एहसास, सुलह जोई और अमन से जी। और ये जो है ये ज़रूरी नहीं होता है नाज़रीन कि ये मुल्कों और कबीलों और कौमों के दरमियान हो, ये तो अफराद के दरमियान में भी होते हैं, ये तो दोस्तों के दरमियान में भी होते हैं, रिश्तेदारों के दरमियान में भी होते हैं, अपने एक फैमिली यूनिट में भी होता है। बेशक बेशक। कि जैसे हम कह सकते हैं कि इवन के बहन भाई बच्चे आपस में तू तकरार करना, उनके हुर्मत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है, आपको लड़ाई की इजाजत नहीं है, ऊंची बोलने के चुप, हुर्मत वाला महीना है। यानी असल बात फर्मा बरदारी की है शमामा, कि रब के हुक्म के सामने अपने सर को हम झुका दें। बेशक बेशक। तो हम जहां कहीं भी हैं, जिन हालात में भी, अपने हालात और अपने इर्द गिर्द के अहवाल के मुताबिक हमने फर्मा बरदारी से अपना सर झुकाना है। तो हमें लड़ाई झगड़ा, अजियतनाक, तकलीफ दे चीज़ें जो है उससे मना हो जाना है, ताकि ये जो होता है ना टकराव की सूरत हाल किसी भी सूरत में ना रहे, नहीं रहे। बड़ी वैसे रिज़वाना बाजी बड़ा खूबसूरत रिलेट किया आपने, जैसे हुर्मत वाला महीना आपने कहा कि जंग से और से हमें परहेज़ करना है, तो बड़ी सही बात है कि हम आजकल भी ऐसी बहुत सी बुराइयों में मुब्तला हैं, और जैसे आपने कहा कि हम अल्फाजों से किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, कोई ऐसी बुराई कर रहे हैं जो किसी के लिए सही नहीं है, और आम तौर पर हम इन चीज़ों को बहुत मामूली समझते हैं। बिल्कुल, हालांकि ये बहुत बड़ी होती हैं। बेशक। और इसी में अगर हम इसी के बरक्स हम मोहब्बत और सलाह और आपस में जो है वो मिल बैठे हैं, जिसे कहें कि प्यार बांटें, खुलूस बांटें, तो फिर तो जाहिर है कि यही तो फ़िलॉसफ़ी है बेसिकली, जो आपने अभी तक हमें बताया कि हुर्मत वाला महीना और हमें किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है। जी यकीनन। और दूसरी बात जो है शमामा, हमें ये देखना है कि अगर फ़र्ज़ करो कि हम हज पे जा रहे होते जी, तो हम क्या कर रहे होते? बेशक उस वक्त भी यही होता है कि हम जो है सुलह कर रहे होते हैं, माफ़िया मांग रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें। उसी तरह से अपनी पिछली गलतियां जो है उसके बारे में, क्योंकि देखें ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे जो नाजरीन हकूक़ हैं, अल्लाह ताला ने कहा मेरे जो हकूक़ हैं मुझसे तौबा करोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो बंदों के हकूक़ हैं जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। तो हम सब लोगों से कह रहे होते कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर देना, मेल जोल कर रहे होते, सोशल टाइज को मजबूत कर रहे होते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो है बड़ी खूबसूरत मौजू लेकर आए हैं नाज़रीन के, हम जो हमारा महीना बिल्कुल हुर्मत वाले महीने में भी हैं हम, और आगे माह ज़िलहज है, तो हम किस तरह से उसकी फ़जीलत का किस तरह से फ़ायदा उठाएं, अल्लाह को किस तरह से राज़ी करें, उसकी क्या पीछे फ़िलॉसफ़ी है। तो बड़ा ज़बरदस्त मौजू है और बड़ा अच्छा समझ रहे हैं और बड़ी खूबसूरत बातें रिज़वाना बाजी हमें बता रही है। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और इंशाल्लाह दोबारा उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे फ़ज़ाइल अय्याम ज़ुल्हज था, और हज की फ़जीलत पे बात हो रही थी कि महीना क्यों हुर्मत का महीना है। रिज़वाना बाजी हमें बड़ी प्यारी बातें बता रही हैं। रिज़वाना बाजी मैं गुजारिश करूँगी कि हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप हमें बता रही थी कि महीने की क्या फ़ज़ाइल हैं। जी 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 शमामा, हम लोग इस महीने के हवाले से बात कर रहे थे कि
ایک تو یہ کہ جب ہم حرمت والا مہینہ بات کرتے ہیں کہ کیوں پہلے کا مہینہ بھی اور بعد کا مہینہ بھی، تو اس کے بارے میں علماء ہمیں یہی کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنا جو ذہنی توجہ ہے جی اس کو زیادہ مرکوز کر سکیں یا فوکسڈ کر سکیں اس کو، اور دوسرا یہ کہ امن ہو تاکہ کسی طرح کا بھی خوف اور ہراس نہیں ہو، تو امن و امان کی صورتحال، پرسکون ماحول وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا ہم یہ اہم بات ہے کہ اس مقدس مہینے میں ایک اور چیز کی طرف اگر ہم اشارہ کریں اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور جو بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے شمامہ۔ جی اسلام انڈیویجولزم، انفرادیت پر زور نہیں دیتا بلکہ اجتماعیت پر زور دیتا ہے، لوگوں کے اتفاق میں زور دیتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ جیسے ہم لوگ خواتین تو خیر گھروں کے اندر پڑھتی ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہیں اور جہاں کے خواتین کے لیے بھی مناسب بندوبست ہوا بھی تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اپنی محلے کی جو مسجد ہے ادھر جا کے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ محلے کی مسجد میں نہیں بلکہ جامعہ مسجد میں آپ نماز پڑھیں۔ ابھی تو خیر یہ ہمارا لوگوں کی اس طرح سے سمجھ انفارچونیٹلی وہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کیا فرق ہے عام مسجد میں اور جامعہ مسجد ہیں، لیکن بہرحال کنسیپٹ یہی ہے کہ پہلے جو ہے ایک جو سمول کمیونٹی جو ہے وہ نماز پنجگانہ کے لیے ملے، لیکن اس سے بگر کمیونٹی جو ہے وہ جامعہ مسجد میں ایوری فرائیڈے کو ملے۔ پر اس سے بھی زیادہ بڑی کمیونٹی جو ہے وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، عیدیں آتی ہیں تو عیدین جو ہے وہ عیدگاہ میں پڑھنے کا کنسیپٹ ہے کہ بڑی کھلی جگہ پر جا کر پڑھیں۔ وہ جو ہے وہ آپ کا پورے شہر ایک طرح سے جیسے اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسے یہ کہ ہم لوگ لاہور سے ہیں تو لاہور میں بادشاہی مسجد جو ہے وہ پورے لاہور کا مرکز ہے، تو لوگ ادھر جا کے، ہر شہر میں اس طرح سے ایک مرکز ہوتا ہے۔ اور جب حج آ جاتا ہے تو حج کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اجتماعیت کی اور اتحاد اور اتفاق کا اور ون امت ہونے کا جو کنسیپٹ ہے اس کا بہترین مظاہرہ جو ہے، اور اجتماعیت کا جو اسلام کا کنسیپٹ ہے اس کا عملی نمونہ ہمیں حج کے دنوں میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ہمیں بے شک سے اللہ کی رضا ہے کہ ہم حج پر نہیں جا پا رہے، لیکن وہ جو اجتماعیت کا کنسیپٹ ہے کہ اس حج کے جو فلسفی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعیت کو پروموٹ کیا جائے، دنیا بھر سے لوگ آئیں۔ تو ہمیں بھی حج پر نہیں بھی جا سکتے تو پھر بھی ہمیں اجتماعیت کے کنسیپٹ کو، عام اجتماعیت کا تصور نہیں بلکہ اسلام کا اجتماعیت کا تصور، اور اسلام کا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہونے کا لحاظ سے ایک جھنڈے کے نیچے ایک جگہ پر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور ایک ہی وقت میں جھک رہے ہیں، ایک ہی وقت میں اٹھ رہے ہیں، ہم اس کو پریکٹیکلی وہاں جا کر نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کے تصور کو سمجھ تو سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم اس کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ان دنوں میں ہوا کہ جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، پارٹی نہیں ہو سکتی، گھر کے سارے افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے تو زوم پہ برتھ ڈے پارٹی ہو گئی ہے۔ دفاتر میں آ کر
مل کر میٹنگز نہیں کر سکتے, مل کر نہیں بیٹھ سکتے, تو کہہ لیا کہ جی ابھی فلاں سافٹ ویئر آ گیا اور فلاں چیز آ گئی ہے کہ ہم سب ڈیجیٹلی اکٹھے ایک ساتھ ہو جائیں. بالکل. تو ہمیں بھی اجتماعیت کا جو تصور ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو فروغ دینا ہے. وہ کیا ہے, علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اگین میں غلط بول جوں گی لیکن پھر بھی اندر سے دل تڑپ رہا ہے کہ کچھ بول دوں. مگر بات یہی ہے کہ اچھی باتیں کرنا, شعر و شاعری یا کوئی بھی اس کو کوٹ کرنا, اس کی ریزن پیچھے یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ اس کو سمجھ سکیں. عام لوگوں کے اشعار نہیں ہوتے, عام لوگوں کی بات نہیں ہوتی. اب علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ فرد قائم, وہ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی ملت سے جڑا ہوا ہے, اپنی قوم سے جڑا ہوا ہے, تو وہ ایک قوم ہے. اگر وہ جدا ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. یعنی اگر ہم یونٹی میں ہیں, ایک ساتھ ہیں, تو ہم سب کچھ ہیں. ہماری طاقت بھی ہے, ہماری عزت بھی ہے, ہمارا مقام بھی ہے, نہ صرف یہ کہ ہماری کمیونٹی میں بلکہ دنیا بھر میں. اور اگر ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو پھر کہیں پہ کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے ہماری, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور یہی حقیقت ہے بڑی, اور اجتماعیت کی آپ نے بڑی صحیح مثال دی ہے رضوانہ باجی کے, اور ہمیں بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہیں بہت سارے ایسے عجیب سے معاملات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. جی بالکل. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ بھی نہیں. تو اگر جیسے سمندر ہے, سمندر میں وہ لہریں اٹھتی ہیں, اگر اس لہر والے پانی کو سمندر سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس کی آئیڈینٹی کیا رہ جاتی ہے؟ وہ تو لہر بھی نہیں رہ جاتی پھر, وہ ایک تالاب بن جائے گا یا ایسی کچھ پانی تھوڑا سا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ اگر سمندر سے وابستہ ہے تو وہ ایک طاقتور لہر ہے. اسی طرح سے ایک درخت جو ہے, اس کی شاخ اگر درخت سے وابستہ ہے تو وہ درخت ہے, اور اگر وہ اس سے کٹ گئی ہے تو وہ ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے. تو اسی طرح سے مسلمان امت جو ہے ناظرین, حج کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے. تو ہمیں اسی پر, ہم حج پر نہیں جا پا رہے لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں, ہم سیکھیں کہ اسلام میں حج کی جو فلسفی ہے, حج کے جو سبق ہیں جو اللہ تعالیٰ حج میں ہمیں سکھا رہے ہیں وہ کیا ہے. اسی لیے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شمامہ وہ کہتے بھی ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے ہیں اور چلے گئے ہیں اور پھیرے ڈال کے کچھ عبادات کر کے آ گئے ہیں, بلکہ حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر وہ سب کچھ اتارا ہے کہ نہیں, آپ کے دل کی, آپ کے ذہن کی کیفیت بدلی ہے یا نہیں بدلی, اور اس بدلی ہوئی دل اور ذہن کی کیفیت نے آپ کے ایمان کی حالت کو اور آپ کے ایمان کے کیفیت کو کتنا زیادہ مضبوط کیا ہے. آپ حج پر جانے سے پہلے اور حج پر جانے کے بعد کہیں وہی انسان تو نہیں رہ گئے کہ جو جا رہا تھا بھی ہم وہی تھے, جب آئے ہیں تو بھی ہم وہی ہیں, بلکہ کیا ہے کہ ہم نے جانا ایک مختلف انسان کی طرح سے, جب ہم نے آنا ہے تو مختلف انسان کی طرح سے آنا ہے. تو ہم ان دنوں میں اس سال یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم حج کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم ایک مختلف انسان ہیں, اور جب ہم حج کے مہینے سے نکل رہے ہیں تو ہم ایک مختلف انسان ہیں. بالکل. ہمارے ایمان کی حالت, ہمارے قلب و ذہن کی حالت, ہمارا تقوی اور ہماری پرہیزگاری جو ہے اس کا مقام مختلف ہے. بالکل بالکل بالکل. اور واقعی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے صحیح مثال رضوانہ باجی کہ جیسے حج پہ جانے سے پہلے جو ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دل صاف کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو منانے جا رہے ہیں, پہلے وہ بندے کو راضی کر لیں جس سے ہماری کوئی نوک جھوک ہو گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کو برا لگ سکتی ہے, تو ہم اس کو منا رہے ہوتے ہیں, پھر ہم اپنے رب کو منانے جاتے ہیں, حج کا سارے اعمال ادائیگی مطلب وہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حج قبول کرے تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انسان ایسے پاک صاف دھلا ہوا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم دیا ہو. تو وہی اگر اس چیز کو ہی ہم غور کر رہے ہیں, اسی پہ ہی ہم سمجھ رہے ہیں,
تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک گناہوں کے ساتھ وہ ایک بندہ، اور جب وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. تو اسی فلسفی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے اعمال کو اسی طرح سے درست کرنا ہے، اس کو لاگو بھی کرنا ہے. جی سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزیں اہم ہیں. جی ایک ہے کنیکٹیوٹی، ایک امت کی طرح سے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، جی اور دوسرا حصول تقوی. اگر ہم 2 پوائنٹس پہ حج کے اپنے آپ کو شمامہ کرنا چاہیں، سمرائز کرنا چاہیں، تو میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو ایک امت کے اندر جذب ہو جانا، اور دوسرا ہے تقوی کا حصول. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے ذکر کے بعد کہا ہے کہ دیکھو تمہاری اس عبادت سے مجھے جو چاہیے ہے وہ تمہارے دل نیت کی پاکیزگی اور تمہارا تقوی چاہیے. کیا بات ہے. تو ہم اپنی تقوی، پرہیزگاری کا ایک جو ہے اپنے لیے گول سیٹ کر لیں کہ ہمیں اس پر جو ہے اپنے آپ کو فائز کرنا ہے. جیسے حج پر ہم جا رہے ہوتے ہیں شمامہ، جی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دنیا میں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہمیں. تو ہم بہت کچھ اپنے کاندھوں پر، اپنے سر پر لاد لے کے لیتے چل ہیں. رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن جب حج آتی ہے تو ایک طرح سے انسان جو ہے نا اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو وہ اس کے اندر یہ جو ہے نا حقیقت جاگزی ہو جاتی ہے کہ اب خدا کے سامنے حاضری کا وقت ہے. بالکل تو ایسے اپنے دنیا کے بوجھ جو ہے ختم کرنے لگ جاتا ہے. تو ہم آج پہ نہیں جا رہے لیکن ہمیں اپنے دنیا کے بوجھوں سے جان چھڑانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ناظرین آج بڑے ہی جو ہم نے سیکھا ہے، میں اس کا بالکل جو ایک کنکلوڈنگ پوائنٹ، خلاصہ جو رضوان آبادی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں حج کے لیے ایک امت بن کے عبادت کرنی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور حصول تقوی کے لیے محنت کرنی ہے. یعنی کہ جو اجتماعی اسلام نے دیا ہے ہمیں اس کا فلسفی، اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس پہ عمل کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.